अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने मुकदमात और सियासी सरगर्मियों के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लिखे गए खत में मुकदमात का हवाला भी दिया गया है। खत में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। तहरीक इंसाफ को आज़ादाना सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा रही, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो पीटीआई को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने में किरदार अदा करे। खत में मजीद कहा गया है कि तहरीक वर्कर्स और रहनुमाओं पर झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है और इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डाली जा रही हैं। अदलिया के अहकामात के बावजूद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। खत में यह भी कहा गया है कि पीटीआई रहनुमाओं की सियासी वाबस्तगी तब्दील कराई जा रही है। इसके साथ साथ इस खत की इम्पोर्टेंस क्या है, इस खत के मकासद क्या है, आज के प्रोग्राम में हम इस पे भी बात करेंगे। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया है और एक मरतबा फिर उन्होंने अपना सारा वजन बिलावल भुट्टो के पलड़े में डाल दिया है। आज खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा, पहले आप वो देख। हमारे पास फॉर्मूले हैं किस तरह पाकिस्तान को हमने बनाना है। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। दोबारा इस पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया गया। उनका कहना था कि उनकी मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं, हमारी मुखालिफ गुर्बत और महंगाई है। महंगाई का मुकाबला करना है तो हिम्मत जरदारी साहब जैसी होनी चाहिए। महंगाई का दरवाज़ा तहरीक इंसाफ ने खोला तो नून लीग के पास जब खजाने की जिम्मेदारी थी तो वो फेल हो गए। 8 फरवरी को पूरे मुल्क को सरप्राइज देंगे। जियाला ही वज़ीर आला होगा, जियाला ही वज़ीर आज़म होगा। हमारा मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं, हमारा मुखालिफ ये गुर्बत है, ये महंगाई है। महंगाई का मुकाबला करना है तो हिम्मत सदर जरदारी जैसा होना चाहिए। महंगाई के लिए अगर दरवाजे पीटीआई ने खोले जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके। पाकिस्तान भर में वो आज मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। पूरे मुल्क को फरवरी 8 पे सरप्राइज देंगे। जियाला वजीर आजम भी बनाएंगे, जियाला वजीर आला भी होगा। अब सवाल यह है कि सबकी सियासत का मरकज बलूचिस्तान क्यों बन रहा है? ऐसा क्या मामला है कि सब बलूचिस्तान का रुख कर रहे हैं? और अगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सरप्राइज देने की तैयारी में है तो नून लीग को इसका इल्म क्यों नहीं? दूसरा सवाल यह है कि अगर चीफ जस्टिस कानून के मुताबिक खत पर एक्शन लेते हुए कोई फैसला करते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ इसे कबूल करेगी या कि माजी की तरह उन्हें वही फैसला पसंद आएगा जो उनके हक में होगा? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून इम्तियाज सिद्दीकी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन साहब ने, उनको भी वेलकम करेंगे। और JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इम्तियाज सिद्दीकी साहब आपकी जानिब आऊँगा। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिख दिया है और इतनी ज़्यादा गुजारिशात उनसे कर दी हैं, आखिर वो इस खत के ज़रिए क्या हासिल करना चाहते हैं और इस खत की कानूनी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, कानूनी इंपॉर्टेंस तो मेरे ख़्याल से कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और पाकिस्तान की जो कॉस्मेटिक जो फ्रेमवर्क है उसमें ही वो रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सिंबल ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने अपनी गुजारिशात चीफ जस्टिस साहब के पास पेश की हैं। उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हो सकती है, क्या उसकी दादरसी हो सकती है पीटीआई के लोगों की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक सिंबॉलिक मूव है और इसका मकसद जो है वो उन ग्रीवियंसेस की तरफ तवज्जो दिलाना है जो पीटीआई को इस वक्त कन्फ्रंट कर रहे हैं।
امتیاز صاحب یہ بتائیے گا، الیکشن کمیشن مناسب فورم نہیں تھا جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو جانا چاہیے تھا، وہاں یہ گزارشات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ سپریم کورٹ سے بھی یہی استدعا کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشن دے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو برابری کی سطح پر مہم چلانے کی اجازت دے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن جو پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے وہ اس وقت ایک متنازع ادارہ ہے۔ اس ادارے کی پرفارمنس کے اوپر بہت شدید تحفظات ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بینچ جو ہیڈڈ بائی دی چیف جسٹس تھی، پریویس چیف جسٹس مسٹر جسٹس عطا عمر بندیال صاحب، ان کی سربراہی میں ایک بینچ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین پاکستان سے انحراف کرنے کے اوپر اسٹرکچر پاس کیا ہوا ہے۔ وہ اسٹگمیٹائزڈ ہیں، ان کو وہ اس وقت کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ان کے خلاف ان کو فیس کرنی چاہیے تھیں۔ پنجاب میں الیکشن نہ کرا کے انہوں نے قانون، آئین اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی واضح خلاف ورزی کی ہے۔ اس واسطے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رجحان ہے وہ بہت واضح ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں کوئی کہنے میں شک نہیں ہے کہ ان کا سٹانس جو ہے وہ کچھ سیاسی حلقوں کی طرف جھکا ہوا ہے، اور کافی سارے سیاسی حلقے پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ امتیاز صاحب، الیکشن کمیشن نے یہی الیکشنز کرانے جو کہ 8 فروری کو ہونے ہیں، تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو آپ نے تو متنازع بنا کے پیش کر دیا ہے، تو جو ریزلٹس آئیں گے پھر اس کو تسلیم کون کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے۔ اس وقت پورے ملک کے اندر آئین کی پامالی کا جو عمل چل رہا ہے، اس میں اس تناظر کے اندر جو الیکشن ہوں گے اس کی کیا حیثیت ہوگی، یہ آنے والے واقعات بتائیں گے۔ قوموں کی ہسٹری میں اس قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں۔ لوگ اس سے کس طریقے سے اس کو ریزالو کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل میچورٹی کس طریقے سے دکھائیں گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جی، لیکن الیکشن جو ہیں اگر وہ 8 تاریخ کو ہو گئے، 8 فروری کو، تو وہ تاریخ میں کوئی زیادہ قابل ستائش کی نظر سے نہیں دیکھے جائیں گے۔ اس میں اس آئین اور اس الیکشن پروسیس میں بے شمار لوگوں کو بے شمار جائز قانونی تحفظات موجود ہیں اس سسٹم کے اندر۔ جہانگیر جدون صاحب، یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جو اتنی گزارشات کر دی ہیں، اتنے مطالبات کر دیے ہیں اپنے خط میں، تو آپ کو یہ تمام گزارشات، یہ مطالبات آپ کے خیال میں سب جائز ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ان کی جو شکایات ہیں یا گزارشات ہیں یا ان کو تکالیف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک جو پراپر لیول پلینگ فیلڈ ہے دوسری پارٹی کی طرح نہیں مل رہا، تو ان کا جو دروازہ ہے وہ تو الیکشن کمیشن میں ہی کھلتا ہے، ان کو ہی شکایت کرنی چاہیے۔ لیکن اب وہ میرے حال میں الیکشن کمیشن سے نالاں ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کی ان چیزوں کو ریڈریس پراپرلی یا لیگلی نہیں کر رہا، تو اس لیے انہوں نے خط لکھ دیا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کو فیئر، ٹرانسپیرنٹ اینڈ ایز پر لا جو ہے وہ ہولڈ اور کنڈکٹ کرے۔ اب 8 فروری کو اس طرح سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی ہے۔ اگر دیکھیں یہ مٹیریل ابھی لگ رہا ہے، ابھی انہوں نے کنونشن کی ہیں پی ٹی آئی والوں نے، لیکن بعض اوقات تو بعض جگہوں میں واقعی ان میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ سختیاں ہیں، جس طرح اوپنلی ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا، یا ان کے لیڈرز کو بار بار اگر ریسٹ کیا جا رہا ہے، تو اگر یہ حالات اگر چلتے رہے تو پھر اس طرح الیکشن ہوگا تو بڑا پرابلم بن جائیں گے۔ تو یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، باقی پارٹیوں نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ان کو ابھی اب دبا دیں تو یا کسی دوسری پارٹی نے ایک پارٹی کو کھلا چھوڑ دیں وہ الیکشن کریں۔ یہ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے جی، اور کل آپ نے نون لیگ کا بیان پڑھا ہوگا کہ جو ان کا صوبائی صدر ہے بشیر محمد، اس نے کہا جی ہمیں سندھ میں نون لیگ کو جو ہے پلیٹ فارم نہیں مل رہا۔ تو اگر ساری پارٹیاں یہ ابھی کہنا شروع کر دیں گی کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو پھر الیکشن کے بعد تو اور مسائل بن جائیں گے، پھر تو ساری پارٹیاں کہیں گی یہ الیکشن ہی فیئر نہیں ہوا ہے، تو پھر الیکشن کی کریڈیبلٹی بھی بڑا کوسچن مارک آ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی جو بھی گریوینس ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ ایک پراپر فورم پہ ریڈریس ہونی چاہیے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو خط لکھا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس کو، تو اس میں چیف جسٹس کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟ کیا سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں، یا کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اس پہ؟ پہلے تو گردش ایام پہ رونا آیا، تو یہ گردش ایام ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کو خط لکھ رہی ہے، تو اللہ پاک کی شان ہے یقیناً،
اس میں ایسا ہے کہ جب لیگلی اسپیکنگ جیسے جدون صاحب نے بتایا، اس میں اگر ان کا کوئی کمپلین تھی الیکشن کے حوالے سے، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، تو یہ سب سے پہلا جو ہے وہ جو دستوری فورم ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کو جو ہے ان کو اپروچ کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ اس کو اپنا وہ ان کا گریوینس ریڈریس نہیں کرتے تو دین جو ہے نا وہ پھر ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، یا پھر ایکسیپشن سرکمسٹانسز میں سپریم کورٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں، مگر یہ خط لکھنا جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ خط تو انہوں نے پتہ نہیں لکھ دیا ہے، اگر انہوں نے چیف جسٹس کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا تو چیف جسٹس کو ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کیا جاتا، قانون یہی کہتا ہے۔ اگر فرض کریے کہ آپ نے کوئی چیز چیف جسٹس تک بھجوانی بھی ہے تو آپ رجسٹرار کو ایڈریس کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ پلیس اٹ بفور دی آنریبل چیف جسٹس فار کنسیڈریبل ڈیسیژن نا آن دی لیٹر جو بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اس کے بعد ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ اس فورم کی کہ وہ اس کے پاس وہ کریں۔ پھر چیف جسٹس جو ہے نا وہ اب اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے معاملات میں وہ اکیلے جو ہے وہ نہیں رہے، وہ ایک ان کے سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک فورم سا بن گیا ہے ایک سینئر ججز کا، جو کہ بہت سارے معاملات پہ ڈیسیجن لیتا ہے۔ تو آپ کسی کو سنگل آؤٹ کر کے خط لکھتے ہیں تو یہ ایز اے پارٹی جو ہے وہ اگر یہ اس طرح سے ایک پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے تو یہ بھی مجھے جو ہے نا اس پہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ تو کامران صاحب یہ بتائیے، خط میں تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہمارے ورکرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان پر جھوٹی FIRs درج کروائی جا رہی ہیں، ان کو مقدمات کا سامنا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں انہیں مل رہی، برابری کی سطح پر انہیں مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سر جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کا ریفرنس تو وہی ہے نا کہ ان کے خلاف جو مقدمات بنے ہیں، 9 مئی کے ملزمان کے خلاف کیا پھر کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا پھر کیا نہیں ہونی چاہیے؟ جی 9 مئی پاکستان کا 9/11 ہے، جس نے اس کو ڈیزائن کیا تھا اس کا ایک یونیفارم فورس جو کہ پاکستان کی جو ہے وہ ڈسپلن فورس ہے، اس کے اندر جو ہے نا ایک ایسا مسئلہ پیدا کرنا تھا، اس میں اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب اور دوست بھی کہہ چکے ہیں یہ بات، تو یہ ایک بغاوت کی شکل جو ہے نا وہ انہوں نے وہ کرنی تھی، اور اس کے لیے چند لوگ مروانا، یہ چند لوگوں سے بھی زیادہ مروانا جو ہے نا وہ اس منصوبے کا حصہ تھا، اور یقیناً جو ہے نا اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر سٹل یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے نا کم از کم میری چاہت یہ ہے کہ اس کو جو ہے ریگولر سائٹ پہ چلایا جائے، نہ کہ ملٹری کورٹ میں، اور یہی جو ہے نا پاکستان کا دستور کہتا ہے، کیونکہ وہ جو لوگ بھی اس میں شریک تھے وہ سارے پاکستانی سبجیکٹ تھے۔ خط میں ایک منٹ صرف مجھے اور دے دیجیے۔ خط میں آپ جو ہے نا وہ کوئی اومنی بس آرڈر نہیں ملے گا آپ کو، یہ نہیں ملے گا کہ جی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے، آپ کو وہ اس کو اسپیسیفک کرنا پڑے گا کہ کس کے خلاف، کامران کے خلاف، جدون صاحب کے خلاف، اور دوست کے خلاف، کس دوست کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی کارروائی ہوئی ہے اور کیا کارروائی ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے، جو کہ قانون سے ماورا ہے، دستور سے ماورا ہے۔ وہ آپ کو اس طرح سے ایک جرنل جو ہے نا وہ اس طرح کے خطوط لکھ کے اور وہ میڈیا کے جو ہے نا کنزمپشن کے لیے نہیں چاہیے، آپ کو اس میں ہر چیز کا وہ لکھنا پڑے گا، اور وہ جب لکھیں گے تو اس پہ کارروائی ہو سکے گی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ میڈیا کا وہ کرنے کے لیے یا سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے جیسے ایک شور مچایا جاتا ہے، یہ سب کچھ کیا گیا ہے، وہ کریں۔ جو چیز ان کے ساتھ غلط ہوگی ہم ان کو غلط کہیں گے، حالانکہ ہمارے ساتھ یہ سارا غلط ہوتا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہم اتنی اخلاقی جرات رکھتے ہیں کہ جو غلط ہوگی اس کو غلط کہیں گے۔ ہم ملٹری کورٹ کو نہیں مناسب سمجھتے، ہم اس کو درست نہیں کہتے، مگر جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے طریقہ کار اختیار کرے جو قانون کا ہے۔ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، اور دیکھنا یہی ہوگا کہ اس خط کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوں گی یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ یہاں پر وقت ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امتیاز صدیقی صاحب، کیا یہ تاثر درست ہے اس خط سے جو لیا جا رہا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے ملزمان کے لیے کچھ ریلیف چاہتی ہے۔ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے لیے جو میکسیمم ریلیف ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پرٹیکولرلی جو خواتین اس میں ملوث ہیں ان کو بیل دی جائے، ان کے خلاف جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہوا ہے ان کے خلاف آرڈنری ٹرائل کورٹس میں، کرمنل کورٹس میں ان کے کیسز کو فائل کیا جائے، ان کے خلاف ایویڈنس لایا جائے، ٹرائل کیا جائے، اور اگر جوڈیشل آفیسرز ان کو
سفیشنسی آف ایویڈنس کی بیسس پہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں تو کارروائی ہو, سزا پائیں, اور اگر وہ بے گناہ ہے تو ان کو بے گناہ کر دیں. یہی آئین اور قانون کی منشا ہے, یہ ڈیو پروسیس آف لاء کا کنسیپٹ ہے جو اس وقت ان نازک حالات میں تھوڑا سا بلر ہو گیا ہے. لیکن پی ٹی آئی یہی انصاف مانگتی ہے, اور یہ انصاف صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کے اندر ہے, ہر آدمی یا عورت جس کے خلاف کرمنل ایلیگیشنز ہیں اس کو ڈیو پروسیس ملنا چاہیے, تمام لوگوں کو ملنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں, یہ فیصلے تو عدالتوں سے آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب اگر بری ہوتے ہیں تو عدالتی فیصلے سے بری ہوتے ہیں, خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو عدالتی فیصلے کے بعد ہیں, دیگر جو مقدمات ہیں وہ بھی عدالتی کارروائی چل رہی ہے. اصل اعتراض ہے کیا آپ لوگوں کا؟ پی ٹی آئی کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. جی دیکھیں, پی ٹی آئی, پہلی بات تو میں پی ٹی آئی کا اسپوکس مین نہیں ہوں, لیکن جو اس وقت بادی النظر چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اور پاکستان ادارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے مجھے, میری ایز اے پروفیشنل لائر, کہ سیم پلینگ فیلڈ پولیٹیکل ایرینا میں پی ٹی آئی کو وہ موجود نہیں ہے, اور وہ ان کو ملنی چاہیے. اور اگر آپ پولیٹیکل پروسیس کو فری اینڈ فیئر کرنا چاہتے ہیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کو ایون ہینڈڈلی سیٹل کرنا پڑے گا. علاوہ ازیں یہاں پہ آپ کے شرکاء میں بڑے معزز وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہو چکی بھی ہے. ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ انتہائی ویک ہے, وہ لوگوں کی اور وقت کی تقاضوں کے مطابق, ان کے امنگوں کے مطابق پرفارم نہیں کر رہا. آئین کی بالادستی جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے, قانون کی بالادستی موجود نہیں ہے. آنے والا وقت اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پاکستان کے لیے بہتری لے کے آئے. حالات انتہائی مشکل ہے پاکستان کے لیے, پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو کانسٹیٹیوشنل رجیم ان دی کنٹری اور اکنامک کنسیڈریشنز. اور اللہ کرے کہ پاکستان ان تمام مسائل کے اوپر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ قابو پا سکیں. جدون صاحب, کیا حالات واقعی اتنے خراب ہیں جتنے صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ان کا اپنا ایک ویو ہے, اس کی ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی, لیکن دیکھیں نا یہ ابھی حالات ابھی کوئی اچانک تو نہیں بن گئے. یہ تو پاکستان کی آپ 76 ایئر ہسٹری دیکھیں تو کب جو ہے ہر پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ایکل ملی ہے, یا ہم نہیں کہتے کہ نہیں ملنی چاہیے, لیکن ایک آپ اگر ہسٹری کا میں دیکھیں یا انالیسس کریں تو یہ جو قوتیں کام کرتی آئی ہیں وہ اب بھی کر رہی ہیں. اور اس کا ہر پارٹی کو جو ہے نا وہ اس پہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ اعلی کار بنتے ہیں, اب جس طرح اگر آپ پی ٹی آئی کی مثال ابھی یہ دے رہے ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو تکلیف بھی ہوگی, لیکن وہ اس تکلیف کا دوسری پارٹیوں کے لیے حصہ بنے, ان کا بازو بنے ہیں جو لوگ تکلیف دیتے ہیں, اور انہوں نے اپنا کندھا دیا ہے. اور 2000 آپ کو پتہ ہے 18 میں جو الیکشن ہوئے ہیں تو ایک پارٹی کو کس طرح اس کے لیڈر کو جیل کے اندر ڈالا گیا, کس طرح قید کیا گیا, کنوکشن کتنی جلدی کیس کی گئی, اور آج وہ کیس میں کہتے ہیں جی وہی جو ایک نیب کنسٹیٹیوشن ہے, کہتا ہے جی کیس بڑا کمزور ہے, ہم تو اس کو آگے چلا نہیں سکتے. تو اس وقت لیکن جدون صاحب, یہ کس طرح سے پتہ چلے گا, یہ ٹیسٹ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پچھلے جو کیسز تھے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا تھا, اور آج کے کیسز ہیں وہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے اور یہ سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا؟ کیسے ہم یہ چیز جج کریں گے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں میں نے اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ آج تو نہیں ہو رہا, یہ تو پچھلے 76 سال سے ہو رہا ہے, جج ہو رہا ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا, آپ یہ مان رہے ہیں کہ آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے؟ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو ہوتی ہے نا, جو جب بھی آپ دیکھیں نا جو کمپلینٹ کرتی ہے اس کو کہیں کہ وہ سبسٹینشیل ایویڈنس پیش کرے. ہم بھی دیکھیں, اور ہم کافی شاید ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو پہلے انٹرو میں کہا ہے کہ اس پارٹی کو کچھ تکلیف ہے. ہم یہ نہیں کہ جس طرح کامران صاحب نے کہا ہے ہمارے اندر ہے اخلاقی ضرورت کہ ہم اگر کوئی غلط کام ہو تو ہم آل دو پولیٹیکل پارٹی سے بھی افیلیشن ہے ہمارے, لیکن ہم کہتے ہیں یہ کام غلط ہے, اور کوئی غیر آئینی کام ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غیر آئینی ہے. لیکن جو لوگ آج یہ موسوم بن کے یا ایگریوڈ ہو کے یہ لیٹر لکھتے ہیں یا اویلا کرتے ہیں, ان کو اپنا تھوڑا سا 3-4 سال پہلے اپنے ماضی پہ بھی تھوڑا سا نظر رکھنی چاہیے کہ وہ یہ کام کیوں کرتے رہے ہیں, یا وہ اب بھی اگر ان کو اشارہ مل جائے تو وہ وہی دوبارہ وہ کام شروع کریں گے. ان کو تھوڑا سا اس پہ بھی سوچنا چاہیے.
جس طرح صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ چلیں، وکیل ہیں وہ، انہوں نے کہا جی یہ تو ہے، لیکن دوسری پارٹی بھی یہ مسائل رہے ہیں، اور اب بھی میں نے کہا ہے نا ساری دوسری پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں، اس کے اندر آپ نون لیگ کہہ رہی ہے ہمیں مسئلہ ہے، جے یو آئی کو مسئلہ ہو سکتا ہے بلوچستان میں یا کے پی میں، تو یہ تو ہر پارٹیوں کی کچھ نہ کچھ گریوینس ہوتی ہیں، تو یہ مل بیٹھ کے اگر ایک کوڈ آف کانڈکٹ یہ طے کر لیں ساری پارٹیاں کہ جی اس طرح، یا کسی کو نہیں مل رہی، لیکن ایک پارٹی جب پیچھے ہٹتی ہے دوسری کندھا دے دیتی ہے، تو وہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو کوئی سپورٹ کسی نہ کسی طرح سے پولیٹیکل پارٹی کے اندر سے ہی ملتی ہے۔ صحیح۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ریلیف دیا جائے اور جو ڈیو بنتا ہے ان کا ریلیف وہ تو ملنا بھی چاہیے انہیں، تو یہ مجھے بتائیے جو بحث چل رہی ہے کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں، کیونکہ 9 مئی کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ 9 مئی کے بعد پاکستان کی سیاست آل ٹوگیدر بالکل چینج ہو گئی ہوئی ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو بڑا پولیٹیکل اس پہ لاس بھی ہوا ہے، تو جو مقدمات چل رہے ہیں 9 مئی کے بعد سے اور جو ملزمان ان کے ہیں، کیا ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ 9 مئی کے واقعے کو ان آئسولیشن نہ لیجیے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کے وہ آخری دن شروع ہو گئے تھے پارلیمان میں، تو وہ کہتے تھے میں باہر جا کے آپ سے اس سے زیادہ مشکل، زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، ہاں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور اس سے پہلے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا ان سے منسوب ہے نا جی، بلکہ یہ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اسمبلی میں جو ہے نا وہ کون ان کے لیے جو ہے وہ پورا کیا کرتا تھا، بندے لا کرتا تھا، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا ان سے منسوب ہے۔ انہوں نے آج تک 2017 میں نواز گورنمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کو کنڈیم نہیں کیا، غلط ہوا تھا، بالکل غلط ہوا تھا، مگر آج تک اس کا وہ نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ ان کا پرابلم یہ تھا کہ یہ گود میں جانے کے لیے بے چین تھے اور وہ گود میں چلے گئے۔ اب ان کے ساتھ اگر جو بھی غلط ہو رہا ہے باوجود اس کی، یہ ملٹری کورٹ والی بات ہے نا، یہ سب سے پہلے ہم نے کھڑے ہو کے کہا کہ غلط ہے یہ ملٹری کورٹ، بھلے اس میں دوسروں کی جو ہے نا بازو نیچے آیا ہوا ہے، اور اس کو میڈیا پہ بھی کہا، اس کو ہر فورم پہ، ایون سینٹ میں کہا، ان قوانین کو جو ہے نا ہم نے اپوز کیا جس کی زد میں یہ آ رہے تھے، باوجود یہ کہ یہ ہمارے وقت میں جو ہے نا ہم ان سے ماریں کھاتے رہیں۔ اب بھی جو ان سے غلط ہوگا ہم اس کو اپوز کریں گے، ہم پرنسپل سٹینڈ پہ برقرار رہیں گے، مگر ہمارا ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کا سارا رونا دھونا، سارے مسائل اس لیے ہیں کہ مجھے دوبارہ گود میں اٹھایا جائے، اور اس لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم ہاتھ ملا کے یا ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بھی ان کو موقع ملے گا اس دن جو ہے نا یہ ہماری نقلیں اتاریں گے، ہمارے نام رکھیں گے، ہمیں گالیاں دیں گے۔ وہ جو ہے نا وہ اتنی عزت نفس ہم میں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہمیں گالیاں بھی یاد ہیں، وہ گالیاں بھی نہیں بھولے ہم نے، جو کچھ انہوں نے ہمارے نام ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ قوم کا لیڈر ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کا لیڈر نہیں ہوتا، ایز اے پرائم منسٹر جو کچھ کرتے رہے وہ سب ہمیں یاد ہے۔ تو باوجود اس کے کہ جو دستور کے خلاف ہوگا، جو قانون کے خلاف ہوگا، ہم اس کو اپوز کریں گے، مگر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جو ہے نا وہ ہم تیار نہیں۔ اچھا کامران صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ جو بھی حال ہی میں نامزدگی ہوئی بڑی اہم چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بیرسٹر گوہر کی، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر کی جو نامزدگی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنے کی ایک کوشش ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی آسانیاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، مگر اس کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ اسی پارٹی میں حامد خان صاحب موجود ہیں۔ میں مانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا قد جو ہے وہ اپنا اس سے بیرسٹر گوہر سے بہتر ہے، بڑا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ حامد خان کا قد مجھ سے بڑا ہے، میں اس کو بات کو اس طرح سے لے لیتا ہوں۔ اس طرح سے بابر اعوان صاحب موجود ہیں، سینئر وکیل ہیں، اور بہت سارے اس طرح سے سینئر لوگ موجود تھے، تو وہ سینئر لوگوں کو جو ہے نا وہ بائی پاس کر کے انہوں نے کسی ایک نسبتاً جونیئر شخص کو جو اکاموڈیٹ کیا، تو مطلب یہ ہے شاید ان کو ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تھا ان دوستوں سے، حامد خان جیسے دوستوں سے، بابر اعوان جیسے دوستوں سے، لطیف کوسو جیسے دوستوں سے، کہ کہیں اگر یہ کوئی درمیانی انٹرم پیریڈ کے لیے ہم نے کوئی ان کو دیا پارٹی کا تو یہ قبضہ ہی نہ کر بیٹھیں اور یہ کوئی بڑے لیڈر نہ بن جائیں۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ میرے چھوٹے بھائی کو، گور میرا بھائی ہے چھوٹا، اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے وہ یہ دیا ہے سب کچھ۔ وجہ اس کی جو ہے وہ آبویس ہے، وہ کہ کسی طرح سے پارٹی جو ہے نا اس کو وہ قبضہ نہ کر بیٹھے، اصل مسئلہ جو ہے قبضے کا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ اس عمل سے کیا ڈیمیج کنٹرول ہو سکے گا پی ٹی آئی کا کچھ؟
اس عمل سے جو ہے نا وہ ڈیمیج زیادہ بڑا ہو جائے گا. دیکھیے اگر آپ سینیارٹی کی بنیاد پہ، ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں، اگر آپ سینیارٹی کی بنیاد پہ پارٹی کے اندر ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، آ جاتی ہے بڑی لیڈرشپ جو ہے جی وہ پہلے جو ہے نا وہ مسائل میں آتی ہے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں. مجھ سے پہلے میری پارٹی کی بڑی لیڈرشپ جو ہے نا خدا نخواستہ مسائل میں آ سکتی ہے جب ہمارے اوپر کوئی مسائل ہوں. تو وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد نیکسٹ سینئر پہ بات چلتی ہے، جو جس کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں اس پہ بات چلتی ہے. پھر وہ اگر نیچے سے اٹھا کے جو ہے نا وہ کسی دوست کو اکوموڈیٹ کر دیں تو پھر ہارٹ برننگ ہوگی، اور ہارٹ برننگ کے اپنے نتائج ہوا کرتے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. اور پاکستان کی سیاست میں آنے والے دن کتنے مشکل ہیں، کتنے آسان ہیں، کس کے لیے اچھی خبر ہے، کس کے لیے بری خبر ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اچھا جہانگیر جدون صاحب، یہ تھوڑا سا مسئلہ تو حل کریں. اس وقت نواز شریف صاحب کا سٹیٹس کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں کون کون سے اہم کیسز ہیں، اور کس طرح سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور یہ بھی بتا دیں کیا وہ آئندہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ کوئی قدغن تو نہیں رہ گئی ابھی قانونی؟ نہیں، ابھی ایک قدغن رہتی ہے، ایک ریفرنس رہتا ہے. اب وہ جب دیکھتے ہیں اب نیکسٹ ویک ٹیک اپ ہوتا ہے یا اس سے اگلے ہفتے، جس طرح بھی کورٹ جو بھی ڈیٹ اس میں لگاتی ہے، کیس فکس ہوتا ہے العزیزیہ والا، تو اس ریفرنس کے اندر اگر ان کی ایکوٹل ہوتی ہے تو پھر جو یہ اپینین تھی یہ تو پھر میرے خیال میں ڈیسائیڈ ختم ہو جائیں گے یہ ریفرنس والے. تو باقی جو ان کا وہ 62F1 والی ڈسکوالیفیکیشن تھی، وہ یہ کمران صاحب موجود ہیں، انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، لا جو بنا ہے. تو وہ انہوں نے جو 62F کے اندر تو ڈیفائن نہیں تھی کہ کتنی مدت ہونی چاہیے، وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے ذریعے آئی ہیں ججمنٹ، تو اس میں ان کو لائف کر دی گئے. تو اس میں بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہم نے اس کو 5 ایئر کر دیا ہے. آل دو کہ کچھ لوگوں کی اوپینین ہے جی کہ ججمنٹ آف سپریم کورٹ ہے، اب اس کو کس طرح، تو اگر ہو سکتا ہے کہ کیس یا کوسچن دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائے. لیکن میری اوپینین میں ابھی جو ریسنٹ ڈیسیجن آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، تو اس کو میں سوورنٹی آف دا پارلیمنٹ اینڈ کمپیٹنسی آف دا پارلیمنٹ سپریم کورٹ نے ریکگنائز کی ہے. 184(3) میں کافی لوگوں کی یہ اوپینین تھی کہ اس کو کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیے بغیر اپیل کا رائٹ نہیں دیا جا سکتا، جبکہ سپریم کورٹ نے کر لیا ہے کہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں رائٹ آف اپیل جو ہے، جس کو ہم انٹرا کورٹ اپیل کہتے ہیں، وہ دے دیا گیا بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ. تو اس انالوجی پہ اگر سپریم کورٹ دیکھتی ہے، لیکن یہ ڈیبیٹیبل کوسچن ہے، بعض لوگوں کی رائے ہے جی ہو سکتا ہے دوبارہ جو ہے سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے. لیکن میری اوپینین یہ ہے، اور میں یہ فیچر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس لا کو بھی ریکگنائز کر دے جو الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 232 میں امینڈمنٹ ہوئی ہے، کہ اب جو ہے ڈسکوالیفیکیشن جو ہے 62(1)F کے ذریعے کے تحت جو ہوگی وہ 5 ایئر ہوگی. تو اس کے اگر وہ لا جو ہے ایز اٹ از ہے، اس کو بھی چیلنج بھی نہیں کیا گیا، تو میرے خیال میں پھر میاں صاحب اس میں بھی کوالیفائی کر جائیں گے، کیونکہ وہ 5 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں. اچھا صدیقی صاحب، یہ جو نااہلی ہے، آپ کی اوپینین میں یہ 5 سالہ نااہلی ہے یا تاحیات ہے؟ نواز شریف صاحب پہ کس چیز کا اطلاق ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ایک کمپلیکس لیگل ایشو ہے. دیکھیں ہم پروفیشنل لوگ ہیں، اور بات وہی کرنی چاہیے جو قانون اور آئین کے مطابق ہے اور انصاف کے اصولوں پہ ہے. یہ جو لا آیا ہے اس کے تحت نااہلی جو ہے وہ 5 سال تک لمٹ ہو گئی ہے. کیا یہ سابقہ پنشمنٹ کے اوپر بھی اپلائی کرے گا، نہیں کرے گا، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. یہ لا ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے، اور اس کی اپلیکیشن جو سابقہ سزائیں ہیں ان پہ اپلائی کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. یہ تو ہے قانونی اس کا جواب. ہاں، لوگوں کو الیکٹورل پروسیس میں شامل ہونے کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، تاکہ ایک ایسا جمہوری عمل سامنے آئے جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر کے عوام سے اپنے مقام کی اور اپنی سکسیس کی تائید لے سکیں. اگر ایسا سسٹم ہے، ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو اس کی جو انالیسز ہیں اس میں سب کو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. میرے خیال کے مطابق ایک فیئر الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے بہت سارے محرکات ہیں. میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا، ظرف کا تقاضا یہ ہے
کہ آج کے جو حکمران ہیں اور آج کی پولیٹیکل پارٹیز جن کو عروج مل رہا ہے مختلف محرکات کی وجہ سے، وہ سابقہ پولیٹیکل پارٹیز کا کنڈکٹ دیکھ کے قانون اور آئین کی پامالی نہ کریں، بلکہ وہ حسن ظرف دکھائیں اور دکھائیں لوگوں کو پاکستان کے کہ آئین اور قانون کی پابندی کس طرح کی جاتی ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی دانست میں کا آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی، ان کے لیے ایک اچھا عملی مظاہرہ کریں کہ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا، میں بار بار مختلف فورم سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کے اوپر لوگوں کا اعتماد بہت متنازع ایشو بن چکا ہوا ہے۔ اس وقت کوئی ایسی فورم موجود نہیں ہے جس میں پاکستان کے عوام کا ایک ایسا ریزولوشن ہو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اگر فیصلہ کریں گے تو ہمیں منظور ہے۔ اس وقت تمام انسٹیٹیوشن متنازع ہو چکے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں متنازع ہو چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حسن ظرف کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے اور سب کو ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے، جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہو گئیں، اب آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، آئین کی حکمرانی کی بات کرنی چاہیے، جو کہ آپ لوگ نہیں کر رہے۔ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، کیئر ٹیکر ایک سیٹ اپ ہے، اور اس بات پہ کہ ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہاں پہ یہ ظرف کا کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ صرف یہ سوال ہے کہ دستور پہ عمل ہونا چاہیے، قانون پہ عمل ہونا چاہیے، اور اس پہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ ہم عمران خان صاحب کو پسند کریں نہ پسند کریں، یہ ارریلیونٹ ہے۔ یہاں پہ ان اینی کیس اگر کوئی ہم سے اس سے بھی زیادہ جو نا ہمارے لیے کوئی ناپسندیدہ معاملہ ہو، وہاں پہ بھی قانون پہ اور دستور پہ عمل ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ یہ ہم اپنے لیے بھی پسند کرتے ہیں اور ہم کسی اپنے سے مخالف کے لیے بھی اسی بات کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں بالکل قطعاً اس کو وہ بھول جائیے کہ یہاں پہ ظرف کی بات ہوگی، یہاں پہ ان اینی کیس جو ہے نا دستور کی بات ہے اور قانون کی بات ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس سے پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا نواز شریف صاحب کی اہلیت اور نااہلیت کے بارے میں۔ اس میں میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے، حالانکہ وہ جو کچھ کیا گیا نواز شریف کے ساتھ وہ غلط کیا گیا، ایک فنڈامنٹل رائٹ کو یہ کسی عدالت کا یہ حق نہیں ہے کہ اس طرح سے فار لائف جو ہے وہ اس کو جہاں پہ لائف موجود بھی نہیں ہے وہاں لائف ٹائم کے لیے اس کو ختم کر دے۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے غلط طور پہ بھلے کانسٹیٹیوشن کی ایک پروویژن کی 62(1)F کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کر دی، غلط ہے وہ میرے خیال میں، مگر اسٹل چونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کی جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے وہ الیکشنز ایکٹ کی امینڈمنٹ جو ہے میرا خیال ہے ان کو بینیفٹ نہیں دیتی۔ اس کا بینیفٹ صرف دو طریقوں سے ممکن ہے جی۔ ایک یہ کہ ہم کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لے آئیں 62(1)F کو اور اس کو ریٹروسپیکٹیو کر لیں، یا اگر پراسپیکٹیو بھی ہو تو میرا خیال ہے اس کا بینیفٹ بھی مل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ خود جو ہے اس ججمنٹ کو ری وزٹ کرے، کیونکہ اس سے فنڈامنٹل رائٹ افینڈ ہوتا ہے اور اس میں سپریم کورٹ بار کی ایک پٹیشن پینڈنگ بھی ہے، اس کو دیکھ کے اس کو ان کا بڑا بینچ اس کو تو آپ کے خیال میں ابھی تک نااہلی کا داغ نہیں دھلا؟ مجھے یہ شبہ ہے کہ وہ ابھی نااہلی برقرار ہے، اور اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے جو کہ 2/3 میجورٹی سے آئے گی۔ دو میرے خیال میں رستے ہیں، ایک دستوری ترمیم اور دوسرا طریقہ کورٹ خود اس ججمنٹ کو ری وزٹ کر لے اور وہ ری وزٹ ہونے کا بینیفٹ جو ہے وہ تمام لوگوں کو چلا جائے، ورنہ میرا خیال ہے الیکشنز ایکٹ کی ترمیم جو ہے ٹھیک ہے۔ اچھا کامران صاحب یہ بتائیے گا، JUIF اس وقت پولیٹیکل سٹینڈنگ اس کی کیا ہے؟ آئندہ الیکشنز کی آپ کی کیا تیاری ہے؟ کس سے اتحاد کر رہے ہیں؟ کس کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں؟ اور آپ کا بیانیہ کیا ہے اب؟ دیکھیے دو باتیں ہوا کرتی ہیں جب بھی آپ کسی سے اتحاد کرتے ہیں، پہلے نظریات کی قربت اور دوسرے نمبر پہ مفادات کی قربت۔ نظریات کی قربت جو ہے نا اس میں آدمی مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کہیں پہ اگر ایسا معاملہ ہوگا جہاں ہمارے نظریات ملتے ہوں گے، وہاں مفاد کچھ اس کے کنٹرا بھی ہو تو ہم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر فرض کر لیجئے کوئی ایسی بات نہ ہو تو پھر پارٹیاں جو ہے وہ اپنا فائدہ دیکھتی ہیں۔
کہ کون سی سیٹ کس ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں کیا فائدہ ہوگا، اور اس میں ابھی تک کوئی ڈیسیجن فائنل نہیں ہے۔ میاں صاحب آئے تھے، تشریف لائے تھے، مل کے چلنے کا اصولی فیصلہ ہوا تھا، جس کو پرنسپل اس میں وہ کہہ سکتے ہیں آپ، مگر اس کے اوپر کمیٹیاں بننی ہیں۔ ہماری طرف سے کمیٹی میں شاید ہیڈ کمیٹی کو ہیڈ کرنے والے کا نام تجویز ہو چکا ہے، جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں حیدی صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، مگر ان کی طرف سے ابھی تک کمیٹی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو انفارم کریں گے کمیٹی کی جو بھی ان کی وہ ہوگی فارمیشن ہوگی، مگر ابھی تک انفارم نہیں کیا گیا۔ اچھا یہ بتائیے کے پی میں، بلوچستان میں اور سندھ میں جو اتحاد بن رہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور آپ کس طرح سے کتنی طاقت کے ساتھ ان الیکشنز میں جا رہے ہیں؟ اور ایک ساتھ یہ بھی سوال کہ ایسی کیا چیز کر لی جائے کہ یہ کم از کم یہ 8 فروری کے انتخابات جو ہیں یہ متنازع نہ ہوں، تمام پارٹیاں اس کو تسلیم کر لیں ایٹ لیسٹ؟ دیکھیے شاید وہ جیسے انہوں نے اپنا ایک خط لکھا تحریک انصاف نے، اور میں نے اس گردش دوران پہ رونے کا ذکر کیا، اسی طرح سے جو ہے نا، یہ آپ 2018 کی الیکشن کو دیکھیے، 2018 کا الیکشن جو ہے نا وہ ٹوٹلی ریگ تھا، اور اس کے ریزلٹس جو ہے نا وہ انٹیریئر میں جو ہے نا کئی دن کے بعد آئے ہیں، اور پھر جب اس کے بعد بیگز ہم نے کھلوائے ہیں، کیونکہ ہم پریکٹسنگ لائر ہیں، بیگز کھلوائے ہیں الیکشن پٹیشنز میں، تو اس میں سے قومی سے صوبائی کا رزلٹ نکل رہا ہے، صوبائی سے قومی کا رزلٹ نکل رہا ہے، آر ٹی ایس کا بیٹھنا تو وہ اپارٹ ہے نا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مگر اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو مور ویجیلنٹ ہونا پڑے گا۔ پاکستان کا جو کلچر ہے، پاکستان کے کلچر میں 2 طرح کی جو ہے نا وہ ریگنگ کو الج کیا جاتا ہے، ایک ریاستی سطح پہ اور ایک ذاتی سطح پہ۔ میں اور جدون صاحب یا میں اور صدیقی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اگر ہم جتنے بھی عام زندگی میں ایماندار ہیں، الیکشن میں جو ہے نا وہ بے ایمانی کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں، میں ہوں یا صدیقی صاحب ہوں۔ تو یہ جو ہے نا وہ کلچر کو تو آپ اس کو ابھی تک وہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ان پولنگ اسٹیشنز میں ہوں وہ ویجیلنٹ ہوں، وہ اسٹیشنز نہ چھوڑیں، لیں، یہ سارا کچھ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ہمارے جہانگیر جدون صاحب آپ کا بہت شکریہ، امتیاز صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن سے پہلے کافی گہما گہمی بھی ہے، کچھ اچھی خبریں بھی ہوں گی، کچھ بری خبریں بھی ہیں، لیکن ایک چیز کہ ان الیکشن سے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، عوام کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ غلطیاں سب سے ہوئی، سیاستدانوں سے بھی ہوئی، حکومتوں سے بھی ہوئی، جو اپوزیشن میں تھے ان سے بھی ہوئی، اور عوام بھی مان لیں عوام سے بھی ہوئی۔ تو اس غلطی کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑتا ہے، اور کوشش یہی کی جائے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ۔